बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा फैसला जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के ऊपर आया है कि ये सदारती रेफरेंस गैर आइनी करार दिया गया है और इसके साथ साथ ही कानूनी महाज पर देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे संगीन सवालात उठ गए हैं हुकूमत से मुतालिक, इनके कानूनी मुशीरों से मुतालिक। इसके ऊपर तफसील से हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक खबर कहा जाए कि इंतज़ार था कि शायद इसके और भी ज़्यादा मुस्बत असरात हमारे सामने आते, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अभी तक फैटफ की तरफ से ग्रे लिस्ट में रखने का कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने जो इक़दाम किए काबिल तायीद नहीं थे या फिर आलमी दुनिया का ये दोहरा मयार है पाकिस्तान के साथ। इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। खबर तो ये भी बहुत बड़ी है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, अपोजिशन जल्द से जलूस करना चाहती है, नेक्टा ने अलर्ट जारी कर दिया है, दहशतगर्दी सर उठा रही है खुदा के लिए। और कोयटा की तरफ से तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने भी कहा है कि प्लीज़ इस रैली को, इस जलसे को भी कोयटा में जो होने वाला है 25 अक्टूबर को, इसको फ़िलहाल मनसूख कर दिया जाए, फिर किसी आइंदा तारीख के ऊपर इसके बारे में देखा जा सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर अब अज़्म का इजहार कर चुके हैं कि वो अगर उन्हें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी पड़ी नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तो डेफिनेटली वो इसके ऊपर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों से मुतालिक तजिया हासिल करेंगे हारून साहब का। मगर इसके साथ साथ एक ऐसा मामला जो कि अभी तक स्पेकुलेट कर रहा है, जिसके ऊपर कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी का मामला है, इसकी आखिर अंदरूनी कहानी है क्या, मामला था क्या, इसे कैसा बनाकर पेश किया गया, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, अब मेरे पास आज कुछ खबरें नहीं है, ग्रे लिस्ट का भी मामला है, नेक्टा का अलर्ट भी है इसमें, और सबसे बड़ी बात काजी फायज़ ईसा साहब का, जस्टिस साहब के ऊपर जो एक कोई बात नहीं, खबरें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। आज तो बुरी देखना होता है कि अंजाम क्या है। ज़िंदगी कोई उस एक दिन का नाम नहीं है जिसमें हम जीते हैं। उसके बाय इम्प्लीकेशन एक ख़राबियाँ जो हैं वो बाज़ औक़ात उनको समझ लिया जाए क्यों पैदा हो रही हैं तो बेहतरी की तरफ ले जाती हैं, और कामयाबी जो है वो जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि वो ज़ोम पैदा करती है और नाकामी मायूसी पैदा करती है। अगर आदमी समझदार हो तो कामयाबी उसे ज़ोम में नहीं ले जाएगी, और अगर समझदार हो तो मायूसी उसे वो नाकामी मायूसी और डिप्रेशन की तरफ मुब्तला नहीं करेगी। देखिए, काजी ईसा का जो फैसला है, अब हम पहले उसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के नुक्ता नज़र से जी, फिर उसके देखते हैं मुज़मरात। इस फैसले की बिटवीन द लाइन्स ये एक मैसेज ये है वाज़ेह कि वज़ारत कानून और जनाब सदर और जो अटार्नी जनरल थे जो बदलते रहे जी जी, उन्हें वो इसको समझ ही नहीं सके मामले को। उन्होंने एक जज्बे के तहत ये एक रेफरेंस बना दिया, कहा गया कि इसका कोई कानूनी हक था ना ही नहीं था। जज्बा कैसा जज्बा है? बस मतलब ये कि उनके खिलाफ एक राय उनके बन के, देखिए ना, इसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। शहजाद अकबर ने वो एसेट्स रिकवरी यूनिट वाले जो हैं, अब उनका क्या काम है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो कानून के तहत बना नहीं अदारा, वो तो एग्जेक्टिव ऑर्डर से बना। सदर से भी कहा कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी शदीद है। एक सवाल है, अब तो हम सदर समझते थे कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इससे तो दरवाज़ा थोड़ा सा तो खुल गया, थोड़ा सा रोशनी तो अंदर जाने के काबिल हो गई। पता नहीं रोशनी अंदर जाएगी या तारीकी अंदर जाएगी, बाद दरवाज़ा तो खुल गया। और मतलब वैसे तो अल्लाह के फजल से सारी टीम इनकी ऐसी है, वो जो है ना सदर साहब आरिफ अलवी साहब जो है ना, बात शाइस्ता करते हैं, बात करनी उन्हें आती है करीने की। वो कोई लीडर नहीं है, कोई ठोस आदमी नहीं है। पीटीआई के साथ ठीक है काम किया है तो काम उन्होंने क्या, वो तो डेंटिस्ट है, उन्होंने क्या पॉलिटिकल काम करना है। एक दिन ऐसे गुस्सा मुझे आ गया तो मैंने कहा आपने क्या किया पार्टी के लिए, मैंने किया या आपने किया? तो है तो वो शरीफ आदमी, कहने काम तो आपने किया है जी। देखिए सदर बन गए फिर भी हारून साहब।
صدر بننے کے بعد ہی میں نے ان سے یہ کہا تھا کسی بات پہ، آپ نے کیا کیا بتائیں ذرا، آپ نے کام کیا میں نے کیا، اور آپ کا میڈیا سیل جو ہے اس کے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خیر انہوں نے کہا خود تو وہ ناشائستہ کبھی ہوتے نہیں، انہوں نے کیا مائنڈ اپلائی کرنا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب حکومت ہے کہ جو کسی چیز کا جب ارادہ کرتی ہے تو اس کی ساری امپلیکیشنز پہ ٹھنڈے دل سے غور نہیں کرتی۔ فروغ نسیم صاحب کو بھی اچھی خاصی جھاڑ پلا دی گئی، اور یہ دنیا کا عجیب و غریب ایک وزیر قانون ہے جو مستعفی ہو جاتا ہے، پھر واپس لڑتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر مقدمہ لڑتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اور پولائٹ اور ڈیسنٹ تو بہت ہے گفتگو میں، کسی کے خلاف پرسنل اٹیک نہیں کرتا، یہ بڑی خوبی ہے، بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے۔ لیکن بات ایسی بھی کر دی تھی ایک دفعہ کہ جو الطاف حسین ہے وہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہے، یعنی یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کی کیا ضرورت ہے، بچھو سے کام لے لینا چاہیے۔ ہاں جی، مزہ یہ کوئی کسی بات کی کوئی تک ہوتی ہے؟ اچھا، ان کو غرض اس سے نہیں ہوتی کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو غرض اس سے ہوتی ہے کہ بھائی تقاضا کیا ہے، قرآن کیا چاہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ان کی خوشی کس میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، بس یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے، آدمی کو نہیں چاہتے۔ جب آدمی دفتروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ باس کیا چاہتا ہے، اس کا موڈ کیا ہے، میں نے کبھی ایسے لوگوں کو کوئی زندگی میں تیر نہیں مارتے دیکھا۔ البتہ جو آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ دفتر کا مفاد کس چیز میں ہے، دفتر کی بھلائی کس چیز میں ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ دفتر کی صفائی کا کام ہو یا کوئی ٹی وی پروگرام ہو یا کالم لکھنا ہو یا دائرے لکھنا ہو یا نیوز ایڈیٹر کا، جو آدمی سوچتا ہے دفتر کی بھلائی کس چیز میں ہے، کام بہترین کیسے ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بیچارے ایسے ہی لوگ ہیں۔ ہارون صاحب لیکن اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب جو تھے آپ کو یاد ہے ان کی ججوں سے تلخی ہو گئی تھی۔ اچھا اس کا ایک اور پہلو میں عرض کروں، اس کے بہت پہلو ہیں۔ حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اپنے ایک ممبر کے خلاف فیصلہ کیسے دے گی، ایک شکایت جو کوئی ایسی جس کے لیے کوئی خاص ثبوت بھی نہیں فراہم کر سکتے، شواہد موجود نہیں تھے۔ اچھا یعنی ایسے نہیں، شواہد وہ ہوتے ہیں، دیکھیں جناب رسالت مآب نے فرمایا ہو سکتا ہے تو مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا لو، لیکن اس کی ذمہ داری تم پہ ہوگی، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ ثابت کرنا، میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، قاضی سے، ایک یہودی کے پاس تھے چوری کی، حضرت علی جھوٹ بولنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، گواہ جناب حسن جھوٹ بولنے کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر انہیں کس کے بیٹے تھے، کس کے نواسے تھے اور کس کے فرزند تھے، جوانان جنت کے سردار، سلطنت چھوڑ دی جنہوں نے تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، کمبر کی گواہی، ان کے غلام کی، حضرت علی کے غلام تھا تو کیسا ہوگا، کیسی اس کی تربیت فرمائی ہوگی۔ فیصلہ ان کے خلاف صادر ہوا، فیصلہ اس لیے صادر ہوا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مقدمے میں صرف سچائی اہم نہیں ہوتی، شواہد اہم ہوتے ہیں، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے، عدالت کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی ہیں، وہ جو تھے منصور صاحب اچھے باوقار آدمی ہیں، مگر وہ ججوں سے الجھ پڑے، جی ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کا ایک دروازہ یہ کھلا صدر والا، اور ایک وزیر قانون صاحب کی سبکی ہوئی، ایک حکومت کی سبکی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھا، حکومت پہ دباؤ بڑھا، جو پہلے وہ صفدر والے واقعے سے پہلے ہی بڑھ چکا، اس کی حقیقت بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اپوزیشن کے حوصلے بلند ہوئے، کہیں زیادہ۔ کوئٹہ کا جلسہ جو ہے نا وہ زیادہ بھرپور ہوگا، یہ بتیرا کہیں تختکاری کا سوری معافی چاہتا ہوں، اس کا دہشت گردی کا خطرہ ہے، کرونا بڑھے گا، جو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن پورے جوش و جذبے سے مولوی صاحبان آئیں گے، دو بڑی پارٹیاں ہیں وہاں،
پختونخوا ملی عوامی پارٹی، کوئٹہ میں بہت بڑا اور پاور اس شو سے بڑی ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام، اور بہت بڑا پاور شو ہوگا، اور لوگ مہنگائی سے نالاں ہیں، باز اور نہیں آئیں یہ گے جلسے مرائل کرنے ان کا اپوزیشن کا اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے، اس ریفرنس کے فیصلے کے بعد تو بات تو بہت چلا گیا، اور مستقل یہ تانا دیں گے، دیکھیں نا یہ ان سے کہتے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا کہ آپ نے ججوں کے خلاف، آپ نے کیا کیا؟ ایک دروازہ اور کھلا، جسٹس شوکت صدیقی ریٹ کر سکتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے۔ اب جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ جج کیسے بنے تھے؟ اس لیے کہ عرفان صدیقی کا کزن تھے، اور ان میں کیا خوبی تھی؟ ٹھیک ہے، جو اپنے جج لگاتے تھے نا یہ لوگ، اچھا، بیوروکریٹ، پولیس اور افسران، چیف جسٹس صاحب بھی وہ جو تھے جنہوں نے لگایا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، خیر، لیکن ان کا قانونی حق سے تو انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا، جو آئین اور قانون جو حق دیتا ہے، اور وہ تو ایسے ڈٹ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو جناب مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، اس میں انہوں نے جائزہ ہی نہیں لیا ہے۔ اس حکومت کا المیہ کیا ہے؟ اس کی تیاری ہوتی نہیں، اس کے پاس صحیح مردان کار نہیں ہوتے، یہ مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی۔ یہ تو کہتے ہیں ہم سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی کیا کہنے سے کیا تھا، اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اپریل میں عمران خان نے کہا گندم منگا لو 1.5 ملین ٹن، جو اتنی منگوائی، جو کسی دانا آدمی نے اس سے کہا ہوگا، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں کہتا رہا منگوائی نہیں۔ اب اس میں دو دیکھے عجیب باتیں ہیں کہ ضرورت ہے منگوانی تو ہے ہی، بالکل، اور کرائسس ہوتا ہی نہ، پیدا ہی نہ ہوتا، اسی وقت منگوا لیتے، سستی بھی تھی کچھ قدرے، دیر سے منگوائی، مگر اس کا ایک اور المناک پہلو بھی ہے، کہا میری بات پہ آپ نے پرواہ نہیں کی۔ کس نے نہیں پرواہ کی؟ وزیر خزانہ نے نہیں کی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نہیں کی، کسی اور آدمی نے نہیں کی جس کی ذمہ داری تھی امپورٹ کی، اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ کاروبار حکومت جو ہے اس کے لیے سکرات نہیں چاہیے، لیکن فیصلہ بر وقت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی دیکھیے اب وہ 2023 میں ہوں گے چیف جسٹس، یہ ہو رہا ہوگا الیکشن، اور سپریم کورٹ نے یہ اطلاع دے دی حکومت کو، انٹرفیئر نہیں آپ کر سکتے، یہ ایک ٹرف وار ہے جو جاری ہے۔ دیکھو ججوں کے فیصلوں پہ تو ہم تنقید تو نہیں کر سکتے، ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، مگر مجھے افسوس ہوا، یہ بھلے آدمی ہیں صدر صاحب ہیں تو ویسے کچھ نہیں۔ مینشن یہ بھی کیا نا ہارون صاحب، جن دونوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وزیر قانون کی اور اٹارنی جنرل کی، کہ کہا گیا کہ عارف علوی صاحب جو صدر ہیں وہ ان سے بریفنگ لے سکتے تھے، مگر انہوں نے ان سے مشورہ لیا اور اس کے بعد یہ ریفرنس فائل کیا۔ وہ دیکھیے نا، کاروبار حکومت جو ہے نا وہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ کاروبار حکومت میں نزاکتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے نتائج معاشرے کے لیے کیا ہوں گے۔ ایک مثال آپ کو دی تھی کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں مدینہ میں بہت سے گھوڑے پالوں گا، حضرت عمر نے کہا ضرور پالو، چارہ نہیں استعمال کر سکتے مدینہ کا۔ اس نے کہا کیوں جی؟ اس کے خیال میں تو اس کا بیسک رائٹ تھا، انہوں نے کہا چارہ کم ہوتا ہے، جن کے پاس اکا دکا گھوڑے ہیں وہ کیا کریں گے، یعنی چارہ مہنگا ہو جائے گا۔ فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بڑا مفاد کیا ہے، قوم کا، معاشرے کا، عام آدمی کا مفاد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، مشورہ کرو دانا سے، ایکسپرٹ سے مشورہ کرو، ابل حکمران کو دے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں عمران خان 20 شوکت خانم بنا سکتے ہیں، 100 بھی شاید بنا دیں، نمل کالج بنا سکتے ہیں، سٹی آف نالج بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ملک کی اکانومی کو اور پالیٹکس کو اور عدالتوں کی باریکیوں کو سمجھنا ہے نا، وہ اپنے بوتھوں والے کیس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، اللہ نے انہیں بچا لیا، انہیں اس میں سرخروئی دی، اور صوفی بشیر مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ جوری کے دل بدل ڈالے گا، حالانکہ وہ ان کے خلاف جا رہا تھا، ٹھیک ہے، $1,00,000 بھی مل گئے، اور ایک دفعہ میں نے مذاق میں کہا خان صاحب آپ لوگوں کا ایک عجیب ذریعہ آمدن ہے، آرکیٹیکٹ پہ کیس کر دیا، اس سے $1,00,000 واپس لے لیے،
جس نے مکان کا نقشہ بنایا تھا اور بوتھم پہ کیس کر دیا، اس سے $1 لاکھ لے لیے ہیں جی آپ کا۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ چیزوں کو باریکیوں میں نہیں سمجھتے، ایک جذباتی فضا میں رہتے ہیں۔ کیبنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ملک متحمل ہو سکتا ہے جذباتی وزیر اعظم کا، جذباتی کیبنٹ کا، جذباتی وزیروں کا؟ یہ ایک عجیب ملک ہے، یہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اس نے نواز شریف اور زرداری جیسے کرپٹ موسٹ لوگوں کو سہ لیا، اسے نوچ نوچ کر کھایا گیا۔ وہ مفتی صاحب کہتے تھے، جو مشہور ادیب تھے، کہ وہ یہ عجیب ملک ہے، یہ پھر بچ نکلتا ہے، اسے نوچ نوچ کر کھایا گیا اور ہزاروں غلطیں گئے۔ ہم نے ان کو سہ لیا، ہم نے مشرقی پاکستان کی جدائی سہ لی، اس کے بعد ہم نے ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، دنیا کی بیسٹ آرمی بنائی، بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی بنائی، ہر مشکلات میں ہم نے سروائیو۔ یہ کرونا جس میں ہمیں ڈوبنے کا خطرہ تھا، اس میں ہم تیر گئے، آج اگرچہ پھر ہم آنکھیں کر رہے ہیں۔ عدم احتیاط تو ہمارا، دیکھیے عدم احتیاط صرف عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی روش نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کی روش ہے۔ عدم احتیاط پوری قوم کی روش ہے، قانون کی پرواہ نہیں، عدم احتیاط اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بھئی اللہ پہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ماسک پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ کسی کے پاس نہیں قیمتی ماسک، تو سادہ کپڑا لے کے اس کے ٹکڑے کاٹ کے $2 کا بنے گا۔ اب تو اتنا اویلیبل ہے ماسک ہارون صاحب، اتنا دستیاب ہے کہ بہت کم قیمت کے اوپر ہر شخص اس کو حاصل کر سکتا ہے ماسک کو۔ آج کل تو وزیر اعظم بھی پہنے ہوئے ماسک نظر آتے ہیں۔ ہارون صاحب اس بہرحال اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ دباؤ آئے گا، حکومت پہ دباؤ آئے گا، اپوزیشن کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اپوزیشن کی تحریک کتنی مضبوط ہوگی ہارون صاحب اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے کوئٹہ کا جلسہ تو کامیاب ہو جائے گا، ابھی اس پہ ججمنٹ دینے کا وقت نہیں آیا۔ کوئٹہ کا جلسہ کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اچھا سوجھ بوجھ کا عالم دیکھیے نا، وہ بلوچ لڑکے وہاں سے نکلے، یہ کون سا ایشو ہے؟ مریم صاحب بہاؤالدین یونیورسٹی کا پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، بزدار صاحب نے صحیح فیصلہ کیا۔ باقی یونیورسٹیوں کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اس میں دیکھتے پیچیدگی کیا ہے، وائس چانسلر سے مشورہ کیا تھا، بجٹ تو اس میں زیادہ نہیں چاہیے۔ اچھا کسی نے بات ہی نہیں کی، ملتان سے پیدل چلے لاہور پہنچے۔ اللہ کے بندو دیکھو یہ کون چاہتا ہوگا؟ یہ بلوچستان میں جو انتہا پسند ہیں، بلوچ بہت اچھے لوگ ہیں ویسے، میں آئی ہیو اے گریٹ لائکنگ فار دیم۔ ان میں جو انتہا پسند لیڈر ہیں، جو باہر رابطے رکھتے ہیں، جنہیں احساس ہے کہ پاور میں ان کا حصہ کم ہے، وہ اپوزیشن کی ہر پارٹی چاہتی ہوگی بھائی کوئی آدمی جاتا ان سے بات کرتا ہے، گورنر صاحب آپ ملیں گے، یا ملے ہیں یا ملیں گے؟ بھائی پہلے کیوں نہیں مل لیا؟ کوئی آدمی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتا، بچے ہیں ہمارے، بچے ہیں نا، کس کے بچے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں۔ وہ مریم صاحب پیچھے رہ گیا بلوچستان، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھیں، اگر کوئی پرابلمس ہیں، بس فرض کیجئے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کئی دفعہ ہوئے بھی ہیں، اس کا حل نکالیں۔ اس کا یہ تھوڑی ہے کہ بلوچستان کے بچوں کو جو ہے وہ ان کے معاملے میں لاپرواہی برتیں۔ نہیں، مریم صاحب تو کہہ رہی ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو شاید یہ بلوچ بچے جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، یہ لاوارث نہ ہوتے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہی ہوں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ پاور شو جو کوئٹہ میں ہونے والا ہے، کیا اب بھی ہوگا؟ اس کے باوجود کہ تھریٹ جاری کیا گیا، الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی، اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب کیپٹن صفدر میں بات کروں گی، مگر یہ کیا بات ہوئی ہارون صاحب؟ ہمیں بڑی امید تھی کہ گرے لسٹ سے پاکستان نکل جائے گا، بے حد کام کیا، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا، ہر وہ کام کیا جو ان کی خوشنودی کے لیے کیا جا سکتا تھا، مگر فائدہ کیا ہوا؟ گرے لسٹ میں تو ابھی بھی ہیں ہم لوگ۔ نہیں دیکھیے وہ مجھے بالکل کوئی توقع نہیں تھی، میرا خیال تھا گرے لسٹ میں ہی رہے گا، فائنلی نکل جائے گا ویسے انشاءاللہ۔ اس کی کچھ وجوہات داخلی ہیں، کچھ خارجی ہیں۔ پہلے داخلی پہ آ جاتے ہیں۔ داخلی وجوہات یہ ہیں کہ قانون سازی تاخیر سے ہوئی، اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا، کیونکہ اور صرف قانون سازی کافی نہیں، اس کے بعد انتظامی اقدامات کرنے تھے،
اس لیے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے, ٹیررزم کے لیے نہیں ہو رہی. کیا مطلب ہارون صاحب, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ بالکل 100% ہو رہی ہے, اور ہر وقت ہو رہی ہے. نواز شریف و زرداری وغیرہ جو ہیں, اب بھی یہ ٹی ٹیز کیا ہیں, یہ منی لانڈرنگ نہیں, پیسے آتے ہیں جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, باہر سے اندر آ جاتے ہیں. خان صاحب تو بڑے سخت ہیں معاملات. نہیں, بہتری ہوئی ہے, بہتری تو اتنی ہوئی, انہوں نے خود کہا 27 میں سے 21 پوائنٹ میں بہتری ہوئی. وہ تو بھرپور انہوں نے کہا عمل ہو گیا. اچھا, مگر یہ بھی کہ جو باقی کے 6 نکات ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر انتظامی اقدامات کرنے تھے نا تو ایک تو تاخیر سے کیا, اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا, اس میں اور تاخیر ہوئی. اصل چیز تو اس قانون کا نافذ ہو جانا اچھا ہے, مگر پھر اس کے بعد انتظامی اقدامات ہیں. قانون نافذ ہو جاتا ہے, اس کمرے میں دن میں 2 دفعہ صفائی ہوگی, بڑا اچھا قانون ہے, اس سے بہتری آئے گی. مگر اصل میں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل شروع ہو گیا. یہ تو ہیں داخلی وجوہات, ادارے کمزور ہیں, جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. منی لانڈرنگ کو تو مطلب بہت سنگین معاملہ ہونا چاہیے نا بھی, کسی بھی ملک میں سنگین ترین معاملہ ہونا چاہیے. ایک جج صاحب تھے, یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے, وہ پیرس سے پہنچے, انگریز جج پیرس سے پہنچے گرین چینل سے. گرین چینل کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس nothing taxable, I don't have anything taxable. گرین چینل سے وہ نکلے, وہ لڑکے کو شبہ ہوا جو وہاں کھڑا تھا, چھوٹا تھا ملازم, اس نے کہا سامان کھولیں. اچھا, اس میں تھوڑے سے سگریٹ تھے. پیرس میں سگریٹ پہ ٹیکس کم ہے, لندن میں زیادہ ہے, ڈسکریج کرنے کے لیے. اس نے کہا جج صاحب آپ نے یہ کیا کیا, آپ تو جج ہیں. خبر چھپی, جج صاحب کی نوکری گئی. یہ آئے دن آپ پہ سگریٹ کی چند پیکٹ, اس معاملے کے اوپر نوکری سے گئے. قانون کی تقدیس اسی طرح قائم ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایک لڑکا جا رہا تھا, پھسلن تھی بغداد کی گلیوں میں, تارکول کی سڑکیں تھوڑی ہوتی تھیں, سڑکیں تو ہوتی تھیں اور زیادہ کولی ہوتی تھیں. بغداد کی سڑکیں 200 فٹ چوڑی تھی. آپ کو بتاؤں, امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بغداد کی سڑکیں 200 فٹ چوڑی تھی. انسان اس وقت بھی سمجھتا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا کم از کم سڑک اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ 2 لدے ہوئے اونٹ گزر جائیں, اور 2 لدے ہوئے اونٹ 2 لدے ہوئے ٹرک کے برابر ہوتے ہیں جب اس پہ کھجور کے پتے لاد دیے جائیں. تو وہ پھسلن تھی, تو امام ابو حنیفہ نے, شفیق, رحم دل, نفیس, درد دل رکھنے والے آدمی, سارا پیسہ ان کا جو ہے شاگردوں پہ خرچ ہوتا تھا. One of the greatest traders of his times and industrialist, do you know? ساری دنیا میں سب سے زیادہ ریشمی کپڑا ان کے پاس پہنچتا تھا, اور وہ خود بنواتے تھے, اور جو روپیہ آتا تھا وہ شاگردوں کے لیے تھا, وہ غریبوں کے لیے تھا. اب وہ شفیق بزرگ کیا کہتا ہے, یعنی تاریخ انسانی نے ایسا فقیر پیدا ہی نہیں کیا. اب وہ شفیق انسان کہتا ہے وہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم امام شافعی, امام جعفر صادق, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ہم یہ سمجھیں کہ وہ ان کی عظمت نہیں ہے. ان کی عظمت میں اور ان کی حسن نیت میں اور ان کی فراست میں شبہ نہیں ہے, مگر انہوں نے زیادہ سائنٹیفک سسٹم بنا. خیر, وہ بچے سے کہنے لگے سنبھل کے چلو, اچھا پھسل نہ جانا. لڑکا بھی کمال تھا, عرب بچہ تھا آخر, پلٹ کے بولا امام میں پھسل گیا تو کیا ہوگا, اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. دیکھیے جب آپ نے ہمارے ہاں ٹیررزم ہو رہا ہے, معصوم شہری قتل ہو بھی ہمارے رہے ہیں, انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے. یو شوڈ بی ایکسٹرا کیئرفل, ویری ویری کیئرفل. یہ تو ہیں جی داخلی وجوہات کہ ہمارے ادارے اس طرح سے, پولیس کو کیا قانون کی پرواہ ہے, ایف آئی اے کو, اب ایف آئی اے ہوتے یہی اب ایف آئی اے بہتر ہوئی ہے, قانون کے محافظ ویسے پولیس والی. اول تو یہ قانون ہی قابل فہم نہیں ہے کہ جو چاہے ڈالر ملک سے منگوا لے اور جو چاہے بھیج دے, اور گھروں میں ڈالر رکھیں گے. ہم نے گھروں میں ڈالر رکھے کرنے کیا ہیں, یہ تو رئیسوں کی ضرورت ہے, اور یہ مشرف کے زمانے میں بھی اس پہ پابندی نہیں لگی. مجھے حیرت ہے کہ یہ اجازت کیوں ہے, انڈیا میں اس طرح ہر کوئی گھر میں ڈالر تو نہیں رکھتا, ڈالر کرنے کیا ہے, بہت سارے ایسی چیزیں جن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے.
خارجی وجوہات بالکل واضح ہیں، ہم دہراتے رہتے ہیں۔ امریکہ ناخوش ہے پاکستان سے، کس بات پہ؟ جی امریکہ ناخوش ہے چین کے ساتھ تعلقات، سی پیک، چین ان کا ہدف ہے، ہم چین کی طرف جا رہے ہیں، چین سے زیادہ گہرے تعلقات، یعنی امریکہ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے افغانستان میں چین امریکیوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ پھر ایک پہلو اور ہے، کیا؟ کوئی سفارتی مہم، انڈیا تو اپنی سفارتی مہم چلا رہا ہے، انڈیا کا تو تہیہ کیا ہوا کہ فائنینشلی پاکستان کو تباہ کرنا۔ موحید یوسف صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے ہارون صاحب، انہوں نے کہا کہ انڈیا نے باقاعدہ لاکھوں ڈالر کی فائنینسنگ کی ہے ان تحریکوں کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو $1 ملین کی انہوں نے، موحید یوسف صاحب نے کہا، اور وہ ان چیزوں پہ اچھی نظر رکھنے والے آدمی ہیں، کہ $1 ملین انہوں نے طالبان کو متحد، تو $500 ملین تو وہ بلوچستان میں خرچ کرتے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے الطاف حسین کو کب تک پالا، قبائلی پٹی میں۔ کین یو امیجن ایٹ دی ہائٹس آف خواجہ خیلا، کین یو امیجن ایٹ دی ہائٹس آف خواجہ خیلا، ایک ایسا خون کے انتقال کا، جن لوگوں کا خون بہہ گیا ہو ان کو خون لگانے کا ایک ایسا ہاسپٹل تھا سٹیٹ آف دی آرٹ کہ حکومت پاکستان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس صوبے میں ہائٹ پہ وہ تو اتنی مدد کر رہے تھے، وہ تو میسیجز بہت ہیں ریکارڈ کیے ہوئے۔ اچھا، اب وہ سفارتی ایک مہم چلا رہے ہیں، ابھی فارن پالیسی نے چھاپا ہے کہ داعش کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ہیں، اور اس کے فٹ پرنٹ سے وہاں بھی دیکھا کہ چرچ پہ جو حملہ ہوا سری لنکا میں اور افغانستان میں بھی، اور ایون ہانگ کانگ میں بھی جہاں وہ انٹیلیجنس کی تنظیم سے 5 آئیز، اب وہ اور ان کے شہری باقاعدہ طور پہ داعش کے ساتھ شامل ہیں۔ اچھا، دہشت گردی تو انڈیا کی تو روش دہشت گردی ہے، کشمیر میں دہشت گردی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی ہے، سکھوں کے ساتھ دہشت گردی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صفدر کے مسئلے پہ آتے ہیں، کیپٹن صفدر کے، جی اب میں اس کو پروموٹ کر دیا، ڈاکٹر صفدر بالکل میں نہیں مانتی۔ اب وہ خارجی عوامل ہیں، اب اس کے اندر دیکھا جاتا ہے بیسک رول کیا ہے، کیوں آپ پہ ظلم ہوتا ہے۔ بار بار اللہ نے ہمیں میسج دیا، ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، جو حکمت و دانائی کا خزانہ ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم اتنا ہی علم حاصل کرتے ہو جتنے اللہ چاہے، مگر علم مانگے تو صحیح۔ رسول اکرم دعا مانگتے تھے، رب زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا۔ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، یورپ نے اڈاپٹ کر لیا، مغرب نے اڈاپٹ کر لیا، ہم دنیا کے حکمران تھے۔ جب علم ہمارے ہاتھ سے گیا تو اخلاق بھی گیا، اور یہ دنیا کی آسودگی اور تعیش میں ہم پڑ گئے، جو اقبال نے کہا ہے کہ طاؤس و رباب آخر شمشیر و ثنا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ لیکن وہ تو شاعرانہ ایک بات ہے نا، علم، تحقیق، جستجو۔ ابھی گندم اور کپاس میں بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کیوں آگے چلا گیا اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ ہم ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہاں جی بالکل، ہمارا سپاہی ان سے بہتر، ہمارا تاجر ان سے بہتر، ہم زیادہ ذہین لوگ ہیں، کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ لیٹ ڈاؤن ایٹیٹیوڈ جو ہے۔ اچھا، اب بھائی آپ نے دنیا میں مہم چلائی ہی نہیں، دنیا کے میڈیا میں، اخبار میں، پھر کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، خلیجی ممالک، یہ تو کہتے ہیں ہارون صاحب دنیا ہمیں فالو کرتی ہے، پھر ہم کیسے کہیں کہ ان کی پالیسی اچھی نہیں تھی، انہوں نے مہم اتنی اچھے طریقے سے نہیں چلائی۔ ہمارے تو امبیسیز نے کشمیر میں بھی اچھی مہم نہیں چلائی، ان کی دیکھیں انسان کے سر پہ، کندھوں پہ ایک سر ہوتا ہے، اس سر میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، ایک ترجیح اول ہوتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اپوزیشن، ان کی ترجیح کیا ہے؟ ایک دوسرے کو رسوا کرنا، اس کرسی کے لیے منفی حربے اختیار کر کے۔ مثلاً کیا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، کرپشن کا کیسز ہٹا دو۔ اب بلال کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے خون دیا ہے، اور اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہمیں اقتدار دو، اس کے بدلے۔ اچھا، بڑے چیف صاحب کی بات سنی نا، جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں نا،
کمیٹیوں سے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. ہاں وہ پوچھ لیں. میں آپ کو پہلے وہ قصہ صفدر صاحب کا سنا دوں. مجھے ایک سوال اسی سے متعلق پھر کیپٹن صفدر کی طرف چلتے ہیں. ہارون صاحب کمیٹیاں بنائی ہیں, سندھ گورنمنٹ نے بھی کمیٹی بنا دی ہے, سینیٹ نے بھی بنا دی. مراد علی شاہ صاحب جب خود یہ علل اعلانیہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے, تو جو ان کی حکومت کے وزیر کمیٹی میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں, نتائج آپ لوگ خود اخذ کر لیں. اور میرا سورس ہے دی بیسٹ سورس, جو سرکاری نہیں ہے, جو ان معاملات کو سمجھتا ہے, جس کی ایکسس ہے, جس کی حیثیت ایک ایسے آدمی کی ہے, لیجنڈ کی ہے, کہ جس تک انفارمیشن پہنچتی ہے. اچھا. اور جو انصاف پسند, سچا, صاف ستھرا آدمی ہے. اب کیوں اتنا انتظار کرا رہے ہیں, بتا دیں. میں بتاتا ہوں, 30 سال سے نام نہیں میں بتاؤں گا, اس لیے کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی. قصہ یہ ہوا جی کہ وہاں ادھم مچایا. 1994 کا لا ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ ادھم نہیں مچایا جا سکتا, بدتمیزی نہیں ہو سکتی, اس کی توہین نہیں ہو سکتی. اس لا کی ایک خاص نیچر ہے, آپ کو بتاؤں. یہ فیڈرل لا ہے اور یہ اسپیشل لا ہے. فیڈرل لا وہ ہوتا ہے مرکز بناتا ہے, وہ صوبائی قانون سے بالا تر ہوتا ہے. اسپیشل لا وہ ہوتا ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جائے. ٹھیک ہے. وہ پینل کوڈ آف پاکستان کا مسئلہ حصہ نہیں, عام قوانین نہیں ہے. وہ ایک اسپیشل. اب قاعدے کی بات یہ تھی کہ FIR درج ہونی چاہیے تھی. ان کو توجہ دلائی گئی, انہوں نے درج نہیں کی. ویسے مشتاق مہر بہت ہی اچھے آدمی ہیں, I know him for a long time. ویری سمپل آنیسٹ پرسن. لیکن بھائی قانون کا ایک تقاضا ہے FIR درج ہونا. FIR درج نہیں ہوئی. اچھا اب یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ تالا توڑا گیا. کون سا تالا توڑا گیا؟ کوئی تالا نہیں توڑا گیا. ایک بیل دیتے, اگر بیل انہوں نے بند کی ہوئی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتے, باہر نہ نکلنے کا ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. داستان بعد میں تراشی. جب ان سے کہا گیا کہ FIR درج کریں تو وہ تیار ہو گئے, اسٹیشن کمانڈر کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک غلط فیصلہ تھا کہ بھئی IG کو کہیں لے جایا جائے, انہیں بھئی وہیں ان سے بات کی جاتی. اب وہ مجبوری یہ بھی ہے, 19ویں جناب ترمیم ہے اور جناب صوبائی حکومت ہے اور اس کے اختیارات ہیں اور پولیس کو باندی بنا کے رکھا ہوا ہے. FIR درج ہونی چاہیے تھی پہلے ہی. اور یہ رائے کس نے دی؟ ایڈوکیٹ جنرل نے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے. صوبائی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا FIR درج ہونی چاہیے. اس پہ عمل نہیں ہوا. اس کے بعد ڈرامہ شروع ہو گیا. ان کا حال دیکھیے بھئی, سورج طلوع ہونے دو. وہ 5 بجے آپ پہنچ گئے. لیٹ ہم گیٹ اپ, ہاں, لیٹ ہم ٹیک دا بات, اپنے کپڑے بدلیں اور باہر آئیں. پھر آپ FIR درج کر لیں اور گرفتاری کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہیں ہارون صاحب کہ کوئی مزید پلاننگ نہ کر لی جائے. نہیں جی, پلاننگ کیا کرنی تھی؟ حماقت کا ایک ارتکاب کیا, بیڈ ٹیسٹ کا. وہ ایک پرلے درجے کا ناسمجھ آدمی ہے. اور کیپٹن صفدر کی بجائے اس کو ڈاکٹر صفدر اگر کہیں, لیکن ڈاکٹر صفدر محمود تو بہت بڑے آدمی ہیں. دیکھیے پھر آپ کیپٹن پہ رہ جائیں, آپ کیپٹن پہ رہ جائیں. ٹھیک ہے. ویسے تو کیپٹن بھی ہم نے بڑے بڑے دانا دیکھے. میں نے ایک ایسا کیپٹن دیکھا تھا کہ میں اس کی دانائی اور جرت نے اور اس کی جناب فرائض کی نشاندہی نے, وہ ویسے SSP تھا اسلام آباد کا. میں حیران رہ گیا. 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں. نہیں ہو بھائی, سورج نکلنے دو, طریقے سے چلو. مجھ سے اتفاق سے ایک آدمی نے پوچھا, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے, کہ آپ کیا کہتے ہیں جس دن گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا؟ میں نے کہا میں صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں, جو ایک رول ہے بیسک, کوئی بڑی وزڈم کی بات نہیں میں کر رہا. جب اس طرح کے کرائسس پیدا ہوتے ہیں تو تحمل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, آپ کا مطلب تحمل نہیں دکھایا ابھی؟ تو یہ کیا تحمل دکھایا؟ سورج نکلنے دیتے. اب وہ سندھ حکومت نے ایک ڈرامہ بنا لیا. میں بریک سے واپس, دروازہ توڑا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب سینیٹر نے بھی ایک کمیٹی بنا دی, وزراء نے بنا, وہ کریں گے باہر گئے سے. کیا مطلب ہارون صاحب؟ عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. میں بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں ہارون صاحب سے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے, ڈیل ہو سکتی ہے, NRO ہوگا نہیں ہوگا. ایک بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں, بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں. چھوٹی سی بریک لینے کے. گندگی قالین کے نیچے چھپا دی جائے گی.
کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے خود برطانوی وزیر اعظم سے میں بات کروں گا. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کچھ ایسا معاملہ طے پا جائے، ڈیل ویل ہو سکتی ہے. نہیں، وہ تو اور میں بات کر رہا ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے رائے چاہتے ہیں. ممکن ہے، دیکھیے نا، بات چیت ہو ٹھنڈے دل سے اور اس معاملے کو ختم ہی کرنا چاہیے. اس کو بڑھا کے لینا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں تلخی، پہلے ہی ماحول میں اتنی تلخی ہے، لوگوں کے حساب ٹوٹ رہے ہیں. وہ ایک قاسمی صاحب کی اصطلاح ہے، احمد ندیم قاسمی روم کی، کہ اس کے تنبورے کی تاروں کی طرح تنے ہوئے حساب، لوگوں کے حساب تنے ہوئے، لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اقتدار کے اس بھیانک جنگ میں. اس میں لطیفہ یہ ہے کہ سارے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں اس کھیل میں ہر آدمی مارا جاتا ہے. بھٹو لوگوں کا دماغ درست کرنے کے چکر میں خود جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. وہ جناب رسالت مآب نے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، لیکن ان کی باتیں دہرانی چاہیے. ایسے تنکا سا اٹھایا، زمین پہ اس سے لکیریں کھینچی بہت ساری، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر کہا یہ ہے صراط مستقیم. آپ رسول اللہ کی امتیوں کو اگر دیکھیں، میں اس نقطہ نظر سے بعض اوقات، میرا علم تو بہت تھوڑا ہے، تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں جناب رسالت مآب اور اصحاب رسول کے بعد جناب حسن آخری ہمارے جائز حکمران تھے. وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ نے برکت دی؟ ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے، سیدھے، صاف، سچے اور کھرے. جناب عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی اور محمد علی جناح، یہ بڑی مثالیں. وہ تو بہت ہی بڑے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز. صلاح الدین بھی بہت ہی بڑے تھے. قائد اعظم بھی اپنے دور میں باقی تمام سیاستدانوں سے بڑے تھے. سچ بولنا، سیدھے راستے پر چلنا، اسٹریٹجی کا مطلب چالاکی نہیں ہے. یہ جو شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، 2-3 دفعہ تو میں نے ٹوکا جب میری کوئی سلام دعا تھی کہ نہ کرو، یہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا یہی اپوزیشن کر رہی ہے کسی طرح چکر چلا کے عمران خان کو بگا دیا جائے. عمران خان ایک انتہائی ضدی انسان ہے. ایک تو وہ اقتدار چھوڑے گا نہیں، پاور نہیں وہ چھوڑتا. وہ تو اس کے ہاتھ میں گیند لگ جاتی تھی تو جب تک وکٹ نہیں لیتا تھا اس کو نیند نہیں آتی. وہ تو اچھا جذبہ ہے نا ہارون صاحب. اچھا، مثبت مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اچھا ہی ہے یار. ڈٹرمنیشن تو اچھی چیز ہے. وہ نہیں دے گا، وہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال لے گا، وہ حکومت خطرے میں ڈال لے گا، سب کچھ. اور اس وقت فوج اس بات کی متحمل نہیں ہے اس کو گھر بھیج دے، اور نہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہے گی. اور وہ وقت کے ساتھ فوج اب محتاط ہوتی چلی جائے گی. البتہ الیکشن ڈائلاگ ہوگا، کسی وقت الیکشن ہوں گے، تھوڑے سے قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں مسائل حل ہو سکتے. یہ سارے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے رہیں اور ایک دوسرے کو چکمہ دیتے رہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تاریخیں دے رہے ہیں ملک پہ وہ تاریخیں، تو یہ تو سیاستدانوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تو عادت ہوتی ہے. یہ جیسے یہ کرکٹر کو آپ نے کبھی میچ اگر دیکھا ہو نا، میں نے دیکھا نہیں ہے مگر یہ 2-4 کرکٹر میرے دوست ہیں. میاں داد صاحب سے بھی اچھی گپ شپ ہے. اچھا، محسن خان صاحب تو میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں. عمران خان صاحب سے بات ہوتی رہی، سرفراز صاحب سے بھی. میں سمجھتا زیادہ نہیں. یہ جب وہ بیٹنگ کر رہے ہوتا ہے نا ایک آدمی، یا ادھر بالنگ کر رہا تھا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں. وہ کئی دفعہ آ جاتی ہے چیز، یہ سامنے بھی آ جاتی ہے. وہ میاں داد سے پوچھ رہا ہے ایک بالر سے، تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے، تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ اب وہ حیران پریشان ہے، تو اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اوپر سے پوچھ رہا تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے. وہ اس نے کہا، بعد میں پوچھا بھئی کیا کرنا تھا تم نے میرے کمرے کا نمبر؟ کہتا ہے میں نے گیند تمہارے کمرے میں مارنی تھی یہاں سے. اچھا، یہ سیاستدانوں کی جو تاریخیں ہیں نا دینے کی عادت، یہ بڑکے ہیں. بڑکے عمران خان صاحب بہت مار رہے ہیں. پھر بڑک ماری ہے کہ یہ 15 جنوری تک نواز شریف صاحب اندر جیل کے ہوں گے، پاکستان کے اندر ہوں گے. دیکھیے، وہ انہوں نے الطاف حسین آپ کے حوالے نہیں کیا. نواز شریف ان کے کام کا آدمی ہے، ان کی انٹرنیشنل پالیسی سے ایگری کرتا ہے.
اور نواز شریف وہ کائیاں آدمی ہے جس نے جنرل ضیاء کو استعمال کر لیا، جیلانی کو استعمال کر لیا، فوج کو استعمال کر لیا. جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے فوجیوں سے کہا کہ اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. اس نے لوگوں کو برائب کرنا جانتا ہے. میڈیا میں آج تک ایک تو میڈیا کا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شبلی صاحب جو ہیں میرا خیال تھا بڑے بھائی آدمی، گفتگو تو بڑی اچھی کرتے ہیں. او اللہ کا بندہ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلا. مجھے تو ویسے کوئی تکلیف نہیں، مجھے تو وزیر اعظم سے ملنے کا بھی کوئی اشتیاق نہیں، صدر سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں. وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے کراچی جائے، لاہور ہے، یہ میڈیا سینٹرز ہیں. اسلام آباد بھی ایک میڈیا سینٹر ہے. وہ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلتے، نہ ایڈیٹروں سے ملتے ہیں نہ تبادلہ. سارا ان کا کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ میڈیا کو، عمران خان صاحب کہتے ہیں میڈیا والے بلیک میلر ہوتے ہیں. میڈیا والے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے سیاستدان ہوتے ہیں، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ. میڈیا سے تعلق بہتر کرنے کے لیے میڈیا میں انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، 30 سال 35 سال شریف خاندان نے. آپ میڈیا سے ایک ہیلدی تعلق ڈیولپ کر نہیں سکے. سول سروس آپ کی سنتی نہیں، عدالت کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے ہیں، بین الاقوامی دباؤ ہے. بھائی تحمل کرو، تحمل، یہ بڑھ کے مارنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 منٹ سے ہارون صاحب کپاس میں بات کرنی. رؤف حسن کی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مختصر دن پھر کپاس کی طرف موو کریں. دیکھیے وہ تعیناتی تو ان کا بیسک جب تک کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ میڈیا کے مکینکس کو نہیں سمجھیں گے نا. اچھا، میں نام نہیں لیتا مگر عمران خان کے جو سب سے قریبی وزیر ہے، میں نے ان سے کہا شبلی سے کہنا مجھے فون کرے. اچھا، شبلی صاحب سے کہنا قیمتی مشورے دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے کہا اس کو کہنا مجھے فون کرے یا ملے. میں صرف یہ ایکسپلین کروں گا، مجھے 50 سال ہو گئے جرنلزم میں، کہ میڈیا کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اس کی کچھ مکینکس ہوتی ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں کو ڈیل کرنے. ٹھیک ہے، کپاس کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب. آئندہ سیزن کے لیے قیمت یہ ہے جی 85 لاکھ گانٹھیں ہوئی. میں تو ڈرا ہوا تھا کہ کہیں 40-50 پہ نوبت نہ آ جائے. بارش بھی ہوئی. اصل غلطی یہ ہے اچھا بیج نہ خود بنایا، نہ زرعی تحقیقاتی اداروں پہ زور دیا کہ وہ بنائیں، نہ کہیں باہر سے بندوبست کیا. ہم 1,40,000 1,40,00,000 گانٹھیں پیدا کرتے تھے. 3.5 من کی ایک گانٹھ ہوتی ہے، 3.5 ٹن کے. اچھا اب ہماری یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے ایکسپورٹ میں، 60% ایکسپورٹ ہماری ہے. اور یہ دنیا میں ہماری جو ٹیکسٹائل ہے اس کی بڑی پذیرائی ہے. وہی گندم میں کیا. اپریل میں خان صاحب نے کہا گندم منگوا لو 1.5 ملین ٹن. انہوں نے کسی نے صحیح ڈیٹا ان کو اندازہ لگا کے دے دیا تھا، نہیں منگوائی. اب قیمت گرنی شروع ہوئی ہے. سندھ حکومت نے گندم ریلیز نہیں کی، پنجاب نے بھی تاخیر سے ریلیز کی. پنجاب سے گندم سندھ جاتی رہی، اس کے نتیجے میں پنجاب میں پرائس بڑھتی رہی. پختونخوا ویسے ضرورت مند ہے، سمگل ہوتی رہی. یہ کپاس کا معاملہ فٹافٹ ٹھیک کریں. دیکھیں جو وقت گزر گیا اس پہ رونے کی بجائے اس سے سبق سیکھنا چاہیے. کپاس اور گندم اور بعض دوسرے بیجوں کی بڑی شدید ضرورت ہے. میں نے ایک آدمی کو ملایا تھا عمران خان صاحب سے، اس سے مل کے وہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ اس کو افغانی ریسٹوران میں کھانا کھلایا. اور اس زمانے میں آج سے 15 سال پہلے 10 سال پہلے بیرے کو 500 روپے ٹپ بھی دی. اس آدمی کا نام ہے خالد مسعود خان. اچھا. اور وہ ایک نہایت بہادر اور صاف ستھرا اور کھرا جرنلسٹ ہے. اس کو بلائیں اور اس سے مشورہ کریں. وہ اس بزنس میں رہا ہے، بیج کیسے بنایا جاتا ہے، اور وہ بہت محب وطن اور صاف ستھرا آدمی ہے. کچھ اور لوگوں کو بلائیں، سائنٹسٹ کو بلائیں، بیج بنائیں. بھائی کپاس اور اس کے ریشے کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اب ہم امپورٹ کریں گے، ہمارا کتنا پیسہ اس میں جائے گا. پاکستانی کپاس بہترین ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلو بات اس سے تو جو نقصان ہوا وہ تو الگ بات ہے. آج بھی کپاس کے دھاگے کا نرخ فیصل آباد میں طے ہوتا ہے. ٹھیک، اس پہ توجہ دیں، کام پہ توجہ دیں، کام پہ. انشاءاللہ لڑائی جھگڑے پہ نہیں. ایک خان صاحب کو لڑائی جھگڑے کا اتنا شوق ہے، بس اسی لیے اپوزیشن سے لڑے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.